बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, जैसे जैसे तहरीक अदम एतमाद का वक्त करीब आता जा रहा है, गहमा गहमी सियासी बढ़ती जा रही है। हुकूमत हो या फिर अपोजिशन, दोनों ही इस तहरीक को कामयाब और नाकाम बनाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है। जहां अपोजिशन ने हुकूमत के मुनहरिफ अरकान को अपने साथ मिला लिया है, वहीं अब हुकूमत भी कोशिशें कर रही है कि किसी तरह से रूठों को मना लिया जाए। आज इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास हुआ। इस इजलास के बाद अपोजिशन के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और कहा कि पीर के रोज अदम एतमाद पर कार्रवाई ना हुई तो फिर हम धरना देंगे। इमरान अपने अक्सरियत खो चुका है। अपने आखिरी इनिंग्स में इतने खुले तरीके से बॉल टैंपरिंग ना करे। 172 दिखाए या घर चले जाए, आखिरी वार्निंग। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करते, हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होगा। इजलास बुलाना उनकी जिम्मेदारी है। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली ने हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। अब हम ये जंग जीत चुके हैं और थोड़ा सा वक्त अरसा बाकी है, उसको भी बड़ी कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब इस बात का रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि आप लोग अदम एतमाद की तैयारी करें, OIC को सबूताज ना करें, कोई इस कॉन्फ्रेंस को नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज तकरीब से खिताब किया और कहा कि जाने वाले वापस आएंगे। ये पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त काम हो गया, ये जो नो कॉन्फिडेंस, ये जो एक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आ गई है, पैसे मंडी लगी हुई है ज़मीर खरीदने के लिए। ये जो कर रहे हैं ये जमहूरियत है। आप किसी और के टिकट पर जीत के आके अपने आप को बेच रहे हैं। मैं आज आपके सामने पेशेंट कोई करता हूँ, ये दिन नोट कर लेना। जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी अगर लोग उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देता हूँ, इनमें से ज़्यादातर सारे वापस आएंगे। इसी पर हम बात करेंगे जो बात वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं, क्या वाकई में अपोजिशन इन मुनहरिफ अरकान के ज़मीर नोटों के ज़रिए ख़रीद रही है और अपोजिशन को ये डर क्यों है कि पीर के रोज़ कोई कार्रवाई नहीं करेगी हुकूमत अदम एतमाद पर। इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि पीर के रोज़ हुकूमत अदम एतमाद पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी? देखें, ये बेशर्म लोग जो हैं, ये पहले आपने देखा कि ये कह रहे थे वो जी इनके पास तो बंदे ही नहीं है, इनके पास नंबर ही नहीं है, ये अदम एतमाद की तहरीक ये पेश ही नहीं कर सकते। ये पेश करें, हम अगले दिन ही जो है वो इजलास बुला के तो हम जो है उसके ऊपर वोट करवा देंगे। लाएँ ना ये जो इनके ये जो मिनिस्टर हैं, रस्तू मिनिस्टर इनके, जो बदज़ुबानी करते हैं और हर वक्त जो है वो प्रोपेगेंडा करने और गालियां देने के अलावा इनको और कोई काम नहीं है। ये कहते थे जी ये लाएं, 1 घंटे में जो है वो हम इस मसले को हल कर देंगे। अब अदम एतमाद की तहरीक को पेश हुए तकरीबन आज जो है वो कोई 12 दिन हो गए हैं। ये क्यों नहीं इजलास बुला रहे? अब 21 तारीख जो है वो आखिरी दिन है। रूल्स में ये लिखा है कि इन्होंने 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना है। क्यों नहीं इजलास बुला रहे ये? अब इजलास को जो है वो मुख्तलिफ बहानों से, और वो स्पीकर जो है वो कह रहा है जी मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा। भाई ये तुम्हारे वालिद की जो है ये असम्बली है, ये रूल्स ऑफ बिजनेस जो है जो तुम्हारे कोई घर का जो बिजनेस है उसके लिए बने हुए हैं। ये राना साहब, ये रूल्स हैं, कानून है, आइन है। आप क्यों नहीं इजलास बुला रहे? कि इजलास बुलाना चाहिए, लेकिन राना साहब अपोजिशन की तरफ से ये कहना कि OIC का हम देखेंगे कि फिर आप कैसे इजलास बुलाते हैं। अब बिलावल साहब के लफ्ज़ थे कि हम देखेंगे कि आप अपनी OIC का इजलास कैसे बुलाते हैं। OIC तो आपकी भी है, मेरी भी है, हम सब की है, हम सब की इज़्ज़त होगी पाकिस्तान में जब लोग आएंगे। तो क्या हम अपने अंदरूनी सियासत को इस हद तक तल्ख कर दें कि हम यहाँ तक उतर आएंगे? देखें, ये हुकूमत जो है जब ये अपने 13 बंदों को ये नोटिस जो है ये दे चुके हैं कि वो इनका साथ छोड़ चुके हैं बकौल इनके, तो अब इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें रिज़ाइन करना चाहिए। ये क्यों बैठे हैं?
یہ غیر آئینی طور پہ بیٹھے ہیں, غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہیں. اس وقت یہ ان کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے. یہ او آئی سی کے سوال کا جواب نہیں ہے. انہیں فوراً علیحدہ ہونا چاہیے انہیں. لیکن او آئی سی کی جو بات ہو رہی ہے کہ او آئی سی کو کیوں آپ سٹیٹ پہ لا رہے ہیں؟ نہیں تو او آئی سی جو بھی عبوری وزیر اعظم آئے گا, جو وہ او آئی سی کی میٹنگ کو وہ اٹینڈ کر لے گا. ان کے پاس جب مینڈیٹ ہی نہیں ہے, ان کے پاس جب کانسٹیٹیوشنل لیگل اتھارٹی نہیں ہے, تو یہ کوئی او آئی سی کے مامے ہیں یہ کہ انہوں نے بلانی ہے, یا ان کے پاس لوگوں نے آنا جو ملک کا وزیر اعظم ہوگا, جو انتظامیہ ہوگی, وہ او آئی سی کو اٹینڈ کر لے گی. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ او آئی سی کانفرنس ہوتی کیسے ہے. بالکل درست ہے. او آئی سی کی جو کانفرنس ہے وہ یہیں پارلیمنٹ بلڈنگ میں ہونی ہے, اور پارلیمنٹ بلڈنگ میں یہ اسمبلی کا اگر اجلاس نہیں بلاتے اور 14 دن گزر جاتے ہیں جو کہ 21 کو پورے ہو جائیں گے, تو اس کے بعد پھر ہمیں ان کے اس یعنی ان کانسٹیٹیوشنل, غیر آئینی, غیر قانونی عمل کے خلاف ہمیں وہاں پہ احتجاج کرنے کا ہمارا حق ہے. وہ پھر پروٹیسٹ جو ہے وہ ہم کریں گے. رانا صاحب یہ بتائیے, مسلم امہ بھی دیکھے کہ یہ کون سے لوگ جو ہے یہ ایک اسلامی ملک کے اوپر یہ ٹولہ جو ہے یہ کہاں سے مسلط ہو گیا آ کے. جی جی سعد صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے, جی رانا صاحب یہ بتائیے, کیونکہ بات تھوڑی سنجیدہ ہے, یہ صرف سیاسی بیان اور تو میں اور میں گربان پکڑ لوں گا سے تھوڑی سی آگے کی بات ہے. او آئی سی پاکستان کی, پورے ملک کی وقار کی, آپ کی لیڈرشپ کی, سب پارٹیز کے وقار کی, عوام کی وقار کی بات ہے. تو کیا اگر آپ کو یہ فیل ہو کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشن جو ہے 14 دن کی وہ 15 پہ چلی گئی ہے, 16 پہ چلی گئی ہے, تو کیا اس کے پیچھے آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیز کے ساتھ مل کے او آئی سی کو پاکستان میں ہونے سے سیبوٹاج کریں گی؟ یہ سوال ہے سر. معاملہ یہ ہے کہ جب ایک کانسٹیٹیوشنل ایک ڈیکلیریشن سر وائلیٹ ہو گیا, کانسٹیٹیوشنل پروویژن وائلیٹ ہو گئی, چلیں 14 کی جگہ 18 دن ہو گئے, پھر آپ او آئی سی کو سیبوٹاج کریں گے ہاں یا نہیں؟ وجہ کیوں ہو؟ سر میں کہتا ہوں حکومت نے غلط کیا, حکومت غلط کر رہی ہے, حکومت غلط کرتی رہے گی, کیا آپ او آئی سی کو حکومت کو روکیں گے رزلٹ یا صرف عدالت کا دروازہ تو پھر ہم حکومت کو تو پھر ہم حکومت کو روکیں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں, سن لیں میری بات سن لیں نا, میری بات سن لیں. جی رانا صاحب سن لیں نا, میری بات سن لیں کہ جو بدماشی, جو گنڈا گردی, جھوٹے مقدمے, ظلم زیادتی یہ کریں, ان کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. اور جب ان کو کسی جگہ پہ رکاوٹ آئے تو پھر سارے قانون جو ہے وہ یاد آ جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے یہ 14 دن گزر رہے ہیں, 21 کو 14 دن ختم ہونے ہیں, کیوں نہیں بلایا اجلاس انہوں نے؟ بتائیں. رانا صاحب یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ تو کہتے تھے کہ کل یہ کہتے تھے کہ آپ لائیں, آپ عدم اعتماد کی تحریک لائیں, ہم اگلے دن جو ہے وہ اس کے اوپر ووٹ کروا دیں گے. تب حکومت کو پتہ نہیں تھا نا, ہمارے پاس بندہ ہی کوئی نہیں ہے, بندے ٹوٹ گئے. ہاں اب 13 بندوں کو خود نوٹس دے رہے ہیں, اور وہ بندے جو ہیں وہ ان کی جو ہے نا, ان کی وہ درگٹ بنائیں گے جب وہ آگے بات کریں گے. کچھ نے بات کی ہے میڈیا کے اوپر, ان کے اندر کی جب کہانیاں آئیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا. یہ حکومت کہہ رہی ہے یہ لوٹیں ضمیر فروش ہیں اور آپ لوگوں نے پیسے دے کے ان کا ضمیر خریدا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب ایسا کہہ رہے ہیں, یا ٹکٹ دے کے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میں اس پروسیس پہ میں شامل رہا ہوں. میں اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ کسی بندے کو آفر بھی کی ہو, یعنی کسی کو یہ بھی کہا ہو کہ تمہیں کوئی پیسے کی ضرورت ہے یا تمہیں پیسے دیتے, اور کسی بندے نے ڈیمانڈ کی ہو, یہ جتنے لوگ ہیں, یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کسی نے ڈیمانڈ کی ہے, نہ ہماری طرف سے کوئی ان کو آفر کی گئی ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ اتنے بے شرم جھوٹے لوگ ہیں
کہ کس طرح سے جو ہے وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی کی گئی آپ لوگوں کی جانب سے کہ ٹکٹ دیں گے ہم آپ کو اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ٹکٹ آفر کی گئی ہے؟ جی وہ لوگ سن لیں، وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگلا الیکشن ہم نے جو ہے وہ یا آزاد لڑیں گے یا اگر پی ایم ایل این ٹکٹ دے گی لڑیں گے، ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ سیاست نہیں کرنی، پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑنا۔ اور انہوں نے یہ لوگ جو ہیں یہ تو پچھلے 1 سال سے، یہ پچھلے سال بجٹ اجلاس میں یہ ووٹ نہیں دے رہے تھے، ان کو زبردستی گردن سے پکڑ کے لا کے ان کو حاضر کیا گیا، اسمبلی میں بٹھایا گیا۔ یہ کو آج کی بات ہے۔ اور یہ بندے جو ہیں یہ ابھی 13 سامنے آئے ہیں، ابھی آپ 2-3 دنوں میں دیکھیں یہ اجلاس بلائیں نا، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ 13 ہے یا 23 ہیں۔ لیکن رانا صاحب وزیراعظم عمران خان تو آج بھی کہہ رہے ہیں، وہ بڑے پر امید ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی اس سے 1 دن پہلے یہ اراکین واپس آ جائیں گے۔ یہ لوگ جو ہیں آپ دیکھیں، ایک طرف انہوں نے جھوٹا پراپیگنڈا کیا، یعنی اتنے یہ جھوٹے اور یعنی جو ہے وہ غلط بیانی کرتے ہیں، جی وہاں پہ نوٹوں کی بوریاں ہیں، جی وہاں پہ جی اتنے پیسے چل گئے۔ اب ان کی منتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، آپ ہماری اس بات کو جو ہے وہ معاف کر دیں، آپ واپس آ جائیں۔ لیکن وہ لوگ تو ان سے پچھلے 1 سال سے، کوئی 2 سال سے، کوئی 2.5 سال سے وہ لوگ ناراض ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ادھر منڈی لگی ہوئی ہے یہاں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی، پیسے لے کے 2-2 کروڑ روپے لے کے یہ ڈی پی او اور ڈی سی او ڈیپٹی کمشنر لگاتے ہیں۔ تو رانا صاحب آپ کے نمبر گھٹ تو نہیں جائیں گے نا؟ آپ لوگ کا ہوم ورک مکمل ہے، حکومت کے بلانے پر یہ لوگ واپس تو نہیں جا رہے؟ دیکھیں جن لوگوں نے اب دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ جی وہاں سندھ ہاؤس میں ان کو جناب یرغمال بنایا ہوا ہے، ان کو محبوس کیا ہوا ہے۔ ہم نے میڈیا کو ایکسیس دے دی، میڈیا نے جا کے جن لوگوں سے بات کی ہے ان کی ذرا باتیں سنیں نا آپ، ان میں سے کسی بات کا جواب ہے ان کے پاس؟ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی غیر قانونی عمل ہم نے جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، یہ کوئی جرم کیا ہے؟ یہ عمل آئین میں درج نہیں ہے، قانون میں درج نہیں ہے، یہ جمہوری عمل نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں مجھ سے بھاگ رہے ہیں؟ رانا صاحب ایک بات بتائیے گا کہ آپ اور میں، ہم دونوں نے وہ سیاست اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جب اس طرح کے منحرف ہونے والے یا ضمیر کی آواز پہ لبیک کہنے والے لوگوں کو لوٹا کہا جاتا تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ یکسو بھی رہے ہیں ایک وقت میں کہ ایسے لوگوں کو اپنی صفوں میں جگہ نہیں دینی۔ رانا صاحب اب جب آپ ایک کام ایسا کر رہے ہیں تو وہ کیا کنسیڈریشن ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اس شرط پہ شامل ہوئے ہیں کہ یا آپ ان کو ٹکٹ دیں گے یا آپ ان کے خلاف امیدوار نہیں کھڑا کریں گے؟ سن لیں حبیب صاحب، میری بات سن لیں۔ آپ اس طرح سے بات کو جو ہے نا وہ اس کو ادھیڑے نا۔ جو آدمی اقتدار کے لالچ میں اپوزیشن کو چھوڑے، اپنی پارٹی کو برے وقت میں چھوڑے اور اقتدار کی جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ سیڑھی چڑھے، اسے کہتے ہیں لوٹا، اسے کہتے ہیں مفاد پرست۔ یہ وہ مجاہد ہیں جو اقتدار، برس اقتدار وزیر اعظم، اور ایسا وزیر اعظم جو لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے اور انتقام میں اتنا گھٹیا ہے کہ وہ اس کے سامنے کوئی اصول نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، اس کے سامنے وہ کلمہ حق کہہ رہے ہیں اس کے منہ کے اوپر کہ تم غلط ہو، تم نے عوام کے ساتھ، قوم کے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے غلط وعدے کیے اور اس طرح سے آگے تم نے قوم کو جو ہے وہ دھوکہ دیا، نہ تم نے نیا پاکستان بنایا، نہ تم نے لوگوں کی جو ہے وہ بہتری کی، بیڑا غرق کیا ملک کا۔ وہ وزیر اعظم کے خلاف اٹھ کے بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ رانا صاحب سوال بڑا سمپل ہو گیا اس کے بعد تو، جن کو آپ نے مجاہد کہا، مجاہد کی تو خیر اب کیا ہی بات ہو، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کے اراکین جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے؟ وہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے ہیں، وہ اپوزیشن کو چھوڑ کے حکومت میں شامل نہیں ہو رہا ہے۔
جی سعد، جب آپ کی حکومت تھی اور لوگ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے تھے تو وہ لوٹے تھے. کل کو اگر آپ کی حکومت پھر سے آئی اور آپ کی حکومت کو چھوڑ کے لوگ اپوزیشن میں چلے گئے تو وہ لوٹے نہیں ہیں، وہ مجاہد ہوں گے. کیا یہ ڈیفینیشن اب رہ گئی ہے کہ حکومت کو چھوڑ کے اگر آپ اپوزیشن میں چلے جائیں آپ غلط بات کر رہے ہیں. حقائق کے آپ حقائق کو تروڑ بروڑ کے ابھی آپ نے فرمایا ہماری جب سن لیں نا، وہ سن تو لیں. ہماری حکومت کو کسی نے نہیں چھوڑا تھا. ہماری حکومت کو لوگوں نے پتہ کب چھوڑا تھا؟ 31 مئی کے بعد. جی 31 مئی کو جب رات 12:01 پہ ہماری حکومت ختم ہو گئی تو پھر لوگ بھاگے تھے کچھ. باقی وہ اقتدار کے ساتھ آخری لمحے تک کو لوگ چھوڑ دیں کسی نے سن لیں نا، سن لیں. آئندہ کسی ہماری حکومت کو کسی بندے نے 12 بجنے سے 5 منٹ پہلے بھی نہیں چھوڑا تھا. یہ لوگ جو لوٹے ہوتے ہیں اقتدار کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں. اقتدار برسر اقتدار جماعت کے سامنے، برسر اقتدار حکمران کے سامنے، اور جو حکمران جو ہے وہ متکبر ہو، جو منتقم المجاز ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا جو ہے یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ بیونڈ تحریک عدم اعتماد، اب تو چونکہ جیسے آپ بتا رہے ہیں اور ظاہر دستور بھی اس میں واضح ہے کہ منڈے کو اجلاس ہونا چاہیے اور 28 تاریخ کو اس پہ ووٹنگ ہو جانی چاہیے. دن بہت قریب آ رہے ہیں، کیا آپ نے بیونڈ 28 اب یہ پھر بھاگ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں خود انہوں نے کہا کہ منڈے کو اجلاس بلائیں گے، 28 کو ووٹنگ کرائیں گے، اب پھر بھاگ رہے ہیں وہاں سے. اس لیے بلاول صاحب نے اور میاں شہباز شریف نے آج بات کی ہے تلخ لہجے میں. رانا صاحب بیونڈ 28 آپ نے کوئی پلان اب کر لیا ہے؟ ظاہر ہے اب سے کچھ دن پہلے تو یہ سوال کافی دور دراز کا لگتا تھا کہ عدم اعتماد کے بعد کیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے ایک تناؤ پیدا ہو گیا سیاسی صورتحال میں. امیڈیٹلی کسی شخص کو وزیر اعظم بننا ہوگا، حکومت فارم کرنی ہوگی، سامنے بجٹ ہوگا. تو ان سارے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا آپ نے ٹیم سلیکشن کر لی ہے، اور بالخصوص وزیر اعظم کی، اور وہ کون ہوگا؟ دیکھیں آپ کے علم میں ہے کہ جب ہم نے عدم اعتماد تحریک پیش کی یا جب ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کی بات کی، یہ کہتے تھے ان کے پاس تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ایک آدمی نہیں ہے ان کے پاس، یہ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، لائیں یہ عدم اعتماد کی تحریک، لاتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم کل کو ووٹ کروا دیں گے. ہم نے اتنی صفائی سے اور اتنی رازداری سے یہ کام کیا ہے کہ ان کو اب یہ پرسوں پتہ چلا ہے کہ یہ بندے 13 کون ہیں، اور ابھی جو باقی ہیں ان کو ابھی تک ان کا نہیں معلوم. تو اسی طرح سے ہم نے یہ سارے معاملات جو ہے یہ طے کیے ہوئے. رانا صاحب نمبر بتا دیں، آپ کہہ رہے ہیں باقی لوگ وقت آئے گا تو آپ کے سامنے، وقت آئے گا تو یہ سارے فیصلے آپ کے سامنے آ جائیں گے. سارے فیصلے ہوئے ہیں، ہم نے کر کے لکھ کے باقاعدہ کتاب میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. اچھا آپ فکر نہ کریں. نمبر کوئی دے سکتے ہیں؟ جیسے اب 12 سامنے آ گئے ہیں، اور کتنے ارکان ہیں جو ابھی سامنے آئیں گے حکومت کے؟ نہیں، یہ تو کہتے تھے ان کے پاس ایک بھی آدمی نہیں ہے. یہ کہتے تھے ہمارے 15 لوگ ہیں ان کے پاس، لائیں نا وہ 15 لوگ ہم سامنے لے آئیں، یہ بھی ہمارے لے آئیں سامنے. اچھا رانا صاحب اتحادیوں کی ایک بڑی اوپن اینڈ ہے ابھی تک. اتحادی آپ کے ساتھ بھی شاید مل چکے ہوں، کیونکہ اب تو کچھ عجیب طرح خبر اچانک پتہ چلتا ہے کہ سر پہ آ پڑتی ہے. کیا پھر آپ نے پنجاب کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کر کے لکھ کے کتاب میں رکھ دیا ہے؟ جی بالکل، اس کتاب میں سارے فیصلے موجود ہیں. اب یہ اجلاس سے دوڑ رہے ہیں. یہ جس دن اجلاس بلا کے ووٹنگ کی ڈیٹ مقرر کریں گے، اس کے بعد سارے فیصلے جو ہیں، جو فیصلے اس وقت پہ ہونے والے ہیں وہ بھی سارے سامنے آ جائیں گے، جو 28 کے بعد والے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. اچھا تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس سے یہ دوڑ رہے ہیں. پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنیں گے یا حمزہ شہباز؟ دیکھیں جی، جس کے مقدر میں ہوگا وہ بن جائے گا، لیکن فیصلہ ہوا ہے. اچھا، لیکن ویسے مطلب حمزہ صاحب کی امید زیادہ کرنی چاہیے؟ اگر فرض کریں دوستوں میں شرط لگ جاتی ہے تو مجھے کس پہ لگانی چاہیے؟ میرا خیال ہے شرط آپ نہ ہی لگائیں. اور شرط آپ نہ لگائیں، اور ویسے آپ کو پتہ ہے، اچھا آپ کو پتہ ہے، آپ صرف میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں تاکہ میری پارٹی جو ہے یا میری لیڈرشپ جو ہے وہ مجھے پکڑ لے کہ تم نے یہ بات کیوں کی ہے.
رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ 28 کے بعد جب عدم اعتماد آپ کامیاب ہونے کی صورت میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کیا چلتی رہے گی یا نہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ 28 کو عدم اعتماد ہوگا اور اس کے بعد وزیر اعظم کا انتخاب ہونے کے بعد اگلے دن وزیر اعظم تقریر کریں گے اور اسمبلیاں توڑ دیں گے. دیکھیں سرٹن چیزیں ہیں جن کے متعلق طے ہو چکا ہے, ڈسکشن ہو چکی ہے 1 2 3 4 کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کی جائیں گی اور اس کے بعد فری فیئر الیکشن جو ہے ان کو جو ہے وہ انشور کیا جائے گا. اور جو خیبر پختونخوا ہے نا, آپ دیکھیے گا کہ خیبر پختونخوا میں اس کے بعد ہوتا کیا ہے, وہاں پہ ان کی پارٹی جو ہے 3 گروپس میں بٹی ہوئی ہے. یہ وہاں پر کا جو ہے نا اپنا, یعنی یہاں پہ تو ہے نا کالا بزدار, وہاں پہ جو وائٹ بزدار ہے اس کے بھی کارنامے آپ کے سامنے آ جائیں گے جیسے ہی حالات تھوڑا سا بدلیں گے. اچھا, وہاں پہ بھی اگر اسمبلی نہیں توڑیں گے یا یعنی بیہیو نہیں کریں گے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ عدم اعتماد ہونے کے چانسز بہت ہیں. رانا صاحب وہاں پہ بھی انہوں نے جو بزدار بٹھایا ہوا اس نے بھی وہاں پہ بیڑا گر کیا ہوا. یہ جو آپ نے پی ٹی آئی نون بنا دی ہے ایک, یہ آپ نے ایک پی ٹی آئی نون بنا دی ہے, یہ کہاں کیا ہر صوبے میں بن چکی ہے یا صرف ابھی مرکز میں ہی ہے؟ حبیب صاحب آپ یہ بندہ نہ سیاستدان تھا نہ اسے سیاست کا کوئی پتہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ وزیر اعظم کی لینگویج ہو جائے, میں چھوڑوں گا نہیں, میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو بھی, بھئی تم وزیر اعظم ہو, تم یہ اس طرح سے لوگوں کے نام لے رہے ہو, لوگوں کو گالیاں دے رہے ہو, یعنی یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو اس آدمی نے تو لوگوں کو اب میں ان کی باتوں کو کیا دہراؤں, یہ لوگ آپ ان میں سے لیں نا کسی کو, آپ اپنے پروگرام میں انٹرویو کریں, احمد حسن دھیڑ کو لے لیں یا اپنا راجہ ریاض کو لے لیں یا خواجہ شیراز کو لے لیں, تو وہ آپ کو لوگ بتائیں گے کہ یہ کیا کرتے کیا رہے ہیں. انہوں نے سوائے انتقام کے اور سوائے جو ہے وہ لوگوں کی تضحیق کے انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. رانا صاحب سعد آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. نہ ان میں جی رانا صاحب, وہ جو کتاب جس میں آپ نے فیصلے کر کے لکھے ہوئے ہیں اس میں کوئی ڈیوریشن لکھی ہے کہ جو بھی آپ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ 1 2 3 4 کام کر کے, جس میں شاید آپ الیکٹورل ریفارمز کی طرف شاید اشارہ کر رہے تھے کیونکہ آپ کی پارٹی پہلے بھی یہ کہتی آئی ہے, اس کے بعد ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے کال ہو جائے, آپ کال کر دیں گے, کیا اس کی کوئی ٹائم لائن ذہن میں ہے؟ آپ چلیے کام نہ بھی اگر بتائیں کہ آپ کے خیال میں کوئی اس طرح کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جولائی میں, سپٹمبر میں, اکتوبر میں, جنوری میں, کہ الیکشن کب تک آپ کے خیال میں کال ہوں گے اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور دیگر چیزیں بھی اسی طرح ہوئی جس طرح آپ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ دیکھیں جب یعنی یہ ایک سیٹ اپ جو ہے وہ قائم ہوگا تو وہ سیٹ اپ جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ اسے کب تک جو ہے وہ چلانا چاہیے, کب تک اس کا چلانا جو ہے کیا یہ پاسبل ہے کہ سیٹ اپ پوری ٹرم کرے 5 سال جو ہے وہ الیکشن ہو جانا چاہیے؟ جی رانا صاحب. رانا صاحب جاتے جاتے ایک بات بتا دیجئے. نہیں دیکھیں بات سنیں, معاملہ یہ ہے کہ جو آخری سال ہوتا ہے نا, یعنی جو گورنمنٹ 4 سال سے کام کر رہی ہوتی ہے, ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے, لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہے, آخری جو الیکشن ایئر ہوتا ہے نا اس کے بھی پاؤں پھر زمین پہ نہیں لگتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ود ان ایئر الیکشن ہونا ہے تو پھر یہ جو عبوری یا جو بھی حکومت قائم ہوگی اسے جلد سے جلد الیکشن کی طرف جانا ہوگا, ورنہ یہ پیریڈ جو ہے نا اس میں آپ کوئی جو ہے وہ خاطر خواہ کوئی پالیسی کوئی کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ آخری تو سال ہے, یہ یا تو یہ ہے نا کہ ابھی 2-2.5 سال پڑے ہوتے یہ بات بتائیے گا مڈ ٹرم الیکشن ہو جاتے کہ ایک بات چل رہی ہے, ذرا کچھ دبی خبریں ہیں اس حوالے سے کہ یا دبی باتیں ہیں. وہ باتیں یہ ہیں کہ کچھ مشترکہ دوست جو پاکستان تحریک انصاف کے بھی دوست ہیں اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی دوست ہیں, وہ کچھ پیچ اپ کروانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی تصادم نہ ہو, معاملات ایمیکیبلی نمٹ جائیں اور الیکشن اگلے سال یعنی 2023 کی ابتدا میں ہو جائے.
وہ یہ بات جو ہے یہ عمران خان صاحب کے استعفے کے اوپر جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں گے یا وہ استعفیٰ دے دیں تو اس کے بعد ہم تو پہلے سے ہی ایک میری جماعت یا میرا لیڈر جو ہے وہ تو شروع سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ملک جن مسائل سے دو چار ہے یہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ ایک قومی حکومت ٹائپ یعنی جس میں سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور اس ملک کے جو خاص طور پہ اقتصادی بنیادی مسئلے ہیں ان کے اوپر کنسنسس جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ملک جو ہے کوئی ایک جماعت بھلے وہ سمپل میجورٹی لے بھی لے انتخابات میں وہ اس بحران سے نہیں نکل سکتی. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کا وقت ہے, واپس آئیں گے اس پر مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن کی تیاری مکمل ہے. بریک سے پہلے رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ تمام فیصلے کر کے ایک کتاب میں محفوظ کر لیے گئے ہیں. حبیب صاحب جب آپ نے ان سے پوچھا خیبر پختونخوا تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ وہ 28 تاریخ کے بعد خیبر پختونخوا بھی جائیں گے اور یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی کے 3 گروپ وہاں پر بن چکے ہیں. اس وقت کیا صورتحال ہے یہ ہم جان لیتے ہیں. خیبر پختونخوا کے معاونی خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر سیف حبیب صاحب ہمارے ساتھ. بیرسٹر سیف صاحب آپ نے وہ مصحفی کا شعر سنا ہوگا کہ مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. آپ کی پارٹی اتنی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے کہ پشاور میں جو آپ کا دل ہے اسے بھی رفو گری کی ضرورت پڑ گئی ہے. 3 4 ٹکڑے ہو گئے. وہ میں جواب میں آپ کو غالب کا شعر سنا دیتا ہوں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے نا, بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. تو میں جوابی یہی شعر سنا سکتا ہوں اپوزیشن کو اور یہی کہوں گا کہ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے ان کو جیسے رات کو خواب میں بلی کو چیچڑے نظر آتے ہیں تو اپوزیشن کو اس وقت کے پی کی طرف سے چیچڑے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد میں تو ان کو اپنی اوقات جو ہے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے اور جو ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے غیر آئینی غیر اخلاقی ہتھ کنڈے کے 12 اراکین منحرف ہو گئے. مزید کے بھی وہ دعوے کر رہے ہیں. حکومت وفاقی تب بھی یہی کہا کرتی تھی کہ لے آئیں تحریک عدم اعتماد, ہم اگلے دن ہی جو ہے اس پر ووٹنگ کرا دیں گے. تو آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ان کو خواب میں چیچڑے ہی نظر آ رہے ہیں؟ میں بالکل یہی کہوں گا, خواب میں چیچڑے نظر آ رہے ہیں. آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں, آپ ان کی حرکتیں دیکھ لیں. جو ابھی بلاول بھٹو صاحب کا بیان آیا ہے OIC کے حوالے سے, کیا یہ آپ کو فرسٹریشن کا بیان نہیں نظر آ رہا؟ کیا اس سے آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ کتنے گھبرائے ہوئے ہیں اور فرسٹریٹڈ ہیں اور اس وقت بیرسٹر صاحب طرف لے جائیں؟ جی بیرسٹر صاحب سوال تھوڑا سا مختلف اگر ہم آپ سے پوچھ سکیں کہ اگر فرض کیجئے کہ وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی ختم ہو جاتی ہے, ایک ووٹ آف کانفیڈنس کے تھرو وفاقی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے فالو اپ کے اندر پنجاب حکومت کا بھی تختہ الٹا جاتا ہے, تو کیا کے پی کے حکومت کیا کرے گی؟ کیا آپ اسی طرح اگلا 1.5 سال چلتے رہیں گے, جنرل الیکشن کی طرف دیکھیں گے, کوئی ریزائن کریں گے, کوئی آپ کے ممبرز کچھ اور کریں گے؟ ورسٹ کیس سیناریو میں آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے صاحب کہ ورسٹ کیس سینیریو جب سامنے آئے گا یا اس کے امکانات پیدا ہوں گے تو اسٹریٹجیز بھی اسی کے اکارڈنگلی بنائی جائے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کویسچن کیا اس کے 2 اینگلز ہیں, ایک اس کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل اینگل ہے اور ایک اس کا پولیٹیکل اینگل ہے. جو کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے وہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ فیڈرل میں نیشنل اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک اگر بالفرض محال کامیاب ہو بھی جاتی ہے یا پنجاب میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے تو ٹیکنیکلی کانسٹیٹیوشنلی اس کا کوئی تعلق کے پی کی اسمبلی سے نہیں ہے, کیونکہ کے پی کی اسمبلی اپنی انڈیپینڈنٹ ایک باڈی ہے جو کہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ مینڈیٹ سے صوبائی اسمبلی کے اراکین کی شکل میں وہاں پہ موجود ہے اور معرض وجود میں آئی ہے. اب کے پی کو خطرہ تبھی پیدا ہو سکتا ہے یا ڈیزولوشن کی طرف ہم تبھی جا سکتے ہیں کہ یا تو پولیٹیکل کرائسس اتنا گمبھیر ہو جائے کہ حکومت چلنے کے قابل نہ رہے, یا ہمارے خلاف جیسے ابھی بات کی حبیب صاحب نے کہ عدم اعتماد کی تحریک آ جائے اور وہ اس کو اسمبلی کو جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ چلتا کر دے. وہ دونوں سینیریوز ہم بالکل نہ دیکھ رہے ہیں, نہ ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا دور دور تک کوئی امکان ہے. کے پی میں ہماری اس وقت 2/3 سے زیادہ میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی,
और दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें खुदा नख्वास्ता जो सिनेरियो आपने डिपिक्ट किया, अगर इस तरह की सिचुएशन आती भी है तो उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि केपी की पोजीशन जो है वो मरकज से कोई बराह रास्त उस पर बहुत ज्यादा मुतासिर होने का। बैरिस्टर साहब, दो वाकयात ऐसे हुए थे। एक मुझे याद है 2018 के इलेक्शन के फौरी बाद कुछ लोग परवेज़ खटक साहब के मेहमान हुए थे, जिससे आपकी पार्टी के बारे में गलतफहमी या बदगुमानी पैदा हुई थी। चलिए वो दूर हो गई। उसके बाद फिर शाहराम तराकई वाला मामला भी हुआ और फिर आपको पता है कि वहाँ पे वज़ीर आपके अलग भी हुए। तो वहाँ पे इस तरह की छोटी मोटी झड़पों की खबरें तो आती रहती हैं। जो ग्रुपिंग है वो है तो सही वहाँ पे। हबीब साहब, बिल्कुल जिन वाकयात की तरफ आपने इशारा किया, ये बिल्कुल माजी में ऐसे वाकयात हो चुके हैं, लेकिन इनमें जो एक फंडामेंटल एक बात है, जो बुनियादी बात है, वो ये है कि ये जितने भी लोग थे ये पीटीआई ही के फोल्ड में रहे। अलबत्ता पीटीआई के लीडरशिप में कहीं पे परवेज खटक साहब की तरफ चले गए, कुछ जो हैं वो महमूद खान साहब की तरफ थे, या जिन लोगों की तरफ आपने इशारा किया शाहराम वगैरह, तो लेकिन ये पार्टी छोड़ के नहीं गए थे। जहां पर हम अदम एतमाद की बात करते हैं वो शायद वजीर आला से ज्यादा पीटीआई की हुकूमत को टारगेट करेगी सूबे में, क्योंकि अगर पीटीआई का जो है हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आती तो पीटीआई की हुकूमत जाएगी। तो आई पर्सनली डोंट सी एनी थ्रेट के या कोई ऐसा सिनेरियो कि जिसमें पार्टी के अंदर इख्तिलाफ की नोयत पार्टी से बगावत की आ जाए। आपस में इख्तिलाफात या ग्रुपिंग अलग बात है, वो है और वो मैनेज हो रहे हैं और वो चले जा रहे हैं। कोई ये दावा नहीं करता कि पार्टी सब की सब जो है वो बिल्कुल एक ही बंदे के पीछे खड़ी है, लेकिन एक बंदा जरूर है जिसके पीछे खड़ी है और उसका नाम इमरान खान है। ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि एक बंदा है वजीर आजम इमरान खान, पूरी पार्टी जो है वो वजीर आजम के पीछे खड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के जाने बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।